अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज सिर्फ एक मौजू पे बात करना चाहता हूँ आपसे, और वो बहुत अहम है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और ज़ाहिर है मेरी तरह या बहुत सारे करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह मेरे दिल के बहुत करीब है। और करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल के करीब कौन सा इशू है? वो इशू है बांग्लादेश का, जिसका नाम कभी मशरक़ी पाकिस्तान था। उसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ अपने लोगों के साथ, और इस मुल्क के हुक्मरान तबके के साथ, और ख़ास तौर पे पंजाबी एलीट के साथ, पख्तून एलीट के साथ, और उर्दू स्पीकिंग एलीट के साथ। आप सोचेंगे मैंने इन सारी पाकिस्तानी एलीट्स में से इन तीनों का नाम क्यों लिया, और इसी तरतीब से क्यों लिया? मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि मैंने खबर पढ़ी, और मुझे नहीं पता वो किस हद तक दुरुस्त है खबर, और उसमें गलत कुछ नहीं है। एक पार्ट जिसका JF-17 थंडर के बेचे जाने का जो बांग्लादेश को है, उसके बारे में मुझे खुद भी पता है कि वो दुरुस्त खबर है। वो कब जाएंगे इसके बारे में अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन इतनी खबर ठीक है। लेकिन उस खबर में और भी चीज़ें थी। उसमें ये था कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी एक बेस बनाएगा, ये भी उस खबर में था। फिर उसमें था एक पॉइंट कि कुछ एयर डिफेंस रडार सिस्टम जो है पाकिस्तान, वो भी बांग्लादेश को देगा या बेचेगा, और बांग्लादेश के साथ फिर इंटेलिजेंस और रिसोर्स शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट भी होने जा रहा है, ये भी उस खबर में था। फिर उसमें ये था कि कमर्शियल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ेगा। फिर उसमें ये था कि जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, और दोनों मुल्कों के जो सिविलियन इदारे हैं, वो आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे। तो ये खबर मुझे बहुत अच्छी लगी, इस सेंस में कि मैंने अभी होश नहीं संभाला था बचपन में, पिछली सदी की बात कर रहा हूँ। अब तो बच्चे जो हैं वो जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो भी 25-25 साल के, 26-26 साल के माशाल्लाह हो चुके होंगे। लेकिन उनके लिए जो मैं बात करूँगा पिछली सदी की होगी। हमें पिछली सदी बहुत दूर लगती थी, अब लगता है कि कल के दिन थे। तो पिछली सदी में जब मैं बिल्कुल बच्चा था और होश भी नहीं संभाला था, तो उस वक़्त 1971 का वाक़या हुआ, और ढाका फॉल जिसे कहते हैं, 16 दिसंबर को, और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो वो फॉर्मेटिव ईयर्स, कानों में ये सुनते थे बातें सारी बड़ों की, रोते हुए कुछ कुछ याद है कि लोगों को रोते देखा, अपने घर में लोगों को रोते देखा। पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान टूट गया, समझ नहीं आती थी पाकिस्तान क्या चीज़ है और टूटता कैसे है। फिर हमने देखा कि वो टूट गया और फिर हमने तारीख पढ़नी शुरू शुरू की। उसमें इंडिया का नेगेटिव रोल था, जिसमें कोई शक नहीं है। उसमें मुक्ति बानी का रोल था, जिसमें कोई शक नहीं है। फिर उसमें सियासी इश्यूज थे। पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहे थे दो, अयूब खान का और यहिया खान का, जो कि तकरीबन दोनों मिला के 13-14 साल बनते हैं। वो मार्शल लॉ रहा पाकिस्तान में। उसके फौरी बाद ये ढाका फॉल हुआ। तो मार्शल लॉ का बहुत कंट्रीब्यूशन था उसमें। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी मेरे हिसाब में, और बहुत सारे लोगों के हिसाब में, ख्याल में, वो ये था कि पाकिस्तान, जो मगरबी पाकिस्तान की लोग थे, जो एलीट थी, जो कि पंजाबियों पे मुश्तमिल थी, उर्दू स्पीकिंग पे मुश्तमिल थी, और पख्तून एलीट, ये इसमें तमाम पंजाबी, तमाम उर्दू स्पीकिंग और तमाम पख्तून कौम वो कसूरवार नहीं है। इनकी जो एलीट थी, जिनके पास वहाँ बड़े बड़े ओहदे थे मशरक़ी पाकिस्तान में, इनका जो, इनमें से बहुत सारे लोगों को, मैं सबकी बात फिर नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी थे वहाँ पे, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दी, जिनकी वहाँ रिश्तेदारियाँ भी हुईं, जिन्होंने वहाँ अपने ख़ानदान की तरह लोगों को ट्रीट भी किया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने आप को एक हुक्मरान तबका समझते थे, एलीट तबका समझते थे। वो सारे लोग, जैसे आप पाकिस्तान में आज देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, जो आगे पीछे डाले लगा के चलते हैं, जिनके पास प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, जो शादियों ब्याहों पे बहुत खर्चा करते करते हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, जो करप्शन करते हैं, जिनके पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े घर हैं, फार्म हाउसेज हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं। वो जो पॉलिटिको नार्को क्राइम टेरर नेटवर्क है, उसके जो करता धरता हैं वो हैं, जिनका ताल्लुक जुडिशरी से भी है, जिनका ताल्लुक फौज से भी है, जिनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से भी है, जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल क्लास से भी है, जिनका ताल्लुक मीडिया से भी है। और ये वो एलीट है, और जिनके बाहर भी, जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं,
کرپشن کا پیسہ یہاں سے لوٹتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک کلاس ہے پاکستان میں، یہ اس وقت بھی تھی. اور اس وقت وہاں جا کے ان کا جو سلوک تھا تو وہ ایسا نہیں تھا جو ایک سگے بھائی کا دوسرے سگے بھائی سے ہونا چاہیے. اس سلوک نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، اور اس سلوک کی وجہ سے وہ جو فوجی جوان اپنی جانیں قربان کر رہے تھے وہاں، وہ چند ایک ٹاپ کے لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے ان کو بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. وہ بیوروکریٹس جو وہاں پہ تھے، جو اپنا کام بڑی جان فشانی سے کر رہے تھے، چند کرپٹ بیوروکریٹس کی وجہ سے ان کو بدنامی مول لینی پڑی. وہ پنجابی جو وہاں پہ بزنس کر رہے تھے، وہ پختون جو وہاں فوج میں تھے، پولیس میں تھے، وہ اردو سپیکنگ لوگ جو وہاں بیوروکریسی میں تھے، ان سب کو پاکستان سے محبت کی سزا ملی. لیکن اس کی وجہ یہ وہ ریٹ تھی جو چند لوگوں پہ مشتمل تھی، ان تینوں قومیت کے لوگوں سے، میں جو وہاں پہ جاتے تھے. اور وہاں ایک پاکستان میں، مغربی پاکستان میں یہ تاثر تھا کہ وہاں کے لوگوں کو کم تر سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں، جس نے بہت سارے اور فیکٹر کے ساتھ اس چیز نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. اور اس کی مثال میں اپنے گھر سے دوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں روٹی کم بھی ہو اور گاڑیاں زیادہ نہ ہو، ایک گاڑی بھی ہو جس کو سارے فیملی ممبر استعمال کرتے ہوں، اور ایک ہی اے سی لگا ہو ایک ہی کمرے میں اور سارے وہیں گرمیوں میں سوتے ہوں، تو وہ، لیکن اس گھر میں انصاف ہو، برابری ہو، باپ یا بڑا بھائی سب سے ایک جیسا سلوک کرتا ہو، اس کا کوئی خاص لاڈلا نہ ہو، اور اس میں جو بدمعاشی کرتا ہے گھر میں اس کو پیمپر نہ کیا جاتا ہو، اور جو کمزور ہے، جو تھوڑا پیچھے رہ گیا، اس کو تھوڑی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے، تو ایسا برابری اور انصاف کا گھر چلتا ہے. گھر بھی جہاں ایک خون کے رشتے رہتے ہیں. تو جب بڑے ملک ہوتے ہیں ان میں کوئی بھائی اگر پیچھے ہے تھوڑا اور اس کے کچھ مسائل ہیں زیادہ، تو اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ جو خبر آئی ہے، اس سے یہ ساری یادیں تازہ ہوئیں. تو میں نے سوچا میں ایک بات کر لوں اور حکمران طبقے تک ایک بات پہنچاؤں کہ اب انشاءاللہ ہمارے ملک سے بنگلہ دیش کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. ہمارے لوگ وہاں جائیں گے، جس میں فوج کے لوگ بھی ہوں گے، جس میں سول بیوروکریسی کے لوگ بھی ہوں گے، جس میں بزنس مین بھی ہوں گے، جس میں اسپورٹس مین بھی ہوں گے، جس میں ایکٹر ایکٹریسز اور سنگرز اور دوسرے کلچرل جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہوگا، اور ہمارا جو ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق بنے گا. تو میں اس میں پریکٹیکلی کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں، جو میرا مقام تو نہیں ہے لیکن دل کر رہا ہے، اس لیے میں دل کی بات مان رہا ہوں، دماغ کی نہیں. دماغ تو ظاہر ہے میرا اتنا نہیں ہے، جو حکمران طبقہ ہے ان کے دماغ بہت بڑے ہیں، ان کا تجربہ بہت وسیع ہے، وہ مجھ سے زیادہ دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. لیکن دل میں بعض دل کی باتیں ہوتی ہیں، شاید ان کے پاس دل اتنا دھڑکنے والا نہ ہو جتنا ان کا دماغ تیز چلتا ہے. تو اس لیے میں دل دھڑکنے والی جو باتیں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو لوگ وہاں جائیں کسی بھی پروجیکٹ کے تحت، چاہے وہ ڈیفنس ریلیٹڈ پروجیکٹ ہو یا سول معاملات سے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہو یا بزنس ریلیٹڈ پروجیکٹ ہو، اس میں ان لوگوں کی اسکریننگ کر کے بھجوایا جائے جن کا دل اور دماغ صاف ہے، اس میں بکس نہیں ہے، اس میں تعصب نہیں ہے، اس میں قومیت پرستی نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو سپیریٹ سمجھنے کا کیڑا نہیں ہے. کیونکہ یہ کیڑا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، انسانیت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور میرا خیال ہے ہم جس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں قائد اعظم کا، اس کے آئیڈیلز کے بھی خلاف ہے. تو ایسا کیڑا جس کے اندر بھی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، وہ مسلکی ہو، وہ قومیت کا ہو، وہ زبان کا ہو، وہ پیسے کا ہو، وہ اپنا خاندانی پن نوابی کا ہو، کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہاں کہاں گھومتے کر رہے ہیں، ہمارے خاندان کا فلاں تھا، ہمارے خاندان کا ٹمکان وہ تھا اور یہ تھا. ایسے لوگوں کی اسکریننگ کی جائے. یہاں پہ دیکھیں، اگر پاکستان کی دنیا میں عزت بن رہی ہے اور پاکستان نے اپنا مقام بنانا ہے، تو اول خویش بعد درویش. اگر آپ نے بنگلہ دیشوں کے دل جیت لیے تو آپ باقی دنیا کے لوگوں کے دل بھی جیت لیں گے. اور پاکستان کو جو مقام مل رہا ہے دنیا میں، اور جس طرح پاکستان کی پریزنس لوگ چاہ رہے ہیں ان کے ملک میں، خاص طور پہ ملٹری کے لیول پہ، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی ہر طریقے سے. جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز کرتے ہیں، جس طرح وہاں کے دماغ سوچتے ہیں. گورے نے ایسی حکومت نہیں کی پوری دنیا پہ، وہ سوچتا تھا بیٹھ کے، وہ پلان کرتا تھا، مائنیوٹ ڈیٹیلز کا خیال کرتا تھا، جو وہ ڈیٹیلز جس پہ عام آدمی کی نظر نہیں جاتی اس پہ سوچتا تھا، پھر پلان کرتا تھا، اس کے مطابق اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرتا تھا، پھر بھجواتا تھا کسی بھی ملک میں.
تو ہمیں کسی کے ملک کو فتح نہیں کرنے جانا، ہمیں کالونی نہیں بنانا کسی ملک کو. یہ لوگوں کو پہلے آپ اسکرین کریں جن کے ذہن صاف ہوں، جو کالونائز ذہن نہ ہو جن کے، اور پھر ان کو تربیت دیں یہاں سے جانے سے پہلے. ان کے کورسز ہوں، ریفریشر کورسز. ان کے دماغ میں کوئی کیڑا اگر بیٹھا ہوا تو نکال دیں سپیریورٹی کا. انہیں کہیں کہ آپ اپنے ایک انسان بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو، اور اپنے ہم وطن بھائی کو جو کبھی آپ کا وطن تھا، اس کے دل کو جیتنے جا رہے ہیں. یہ ایک صرف پروفٹ اورینٹڈ بزنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ ہمیں واچ کرنے ہیں، لیکن ان انٹرسٹ کو ہم نے پوری دنیا کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. بہت ممالک کے لیے کیا، مراکش، تیونس، الجزائر، اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا. آذربائیجان کے لیے، ترکیہ کے لیے، تو سعودی عرب کے لیے. ہمیں بنگلہ دیش کے لیے بھی کرنا ہے سب کچھ، لیکن برابری کے اصول پہ، انصاف کے اصول پہ. وہی جو میں نے بھائیوں کی بات کی ہے، گھر میں رہنے والوں کی، تو وہ تو ہم سے بچھڑ گئے تھے وہ بھائی. وہاں وہ جنریشن جس کو ہم سے شکایت تھی، وہ جو بہت ساری جنریشن اس دنیا سے چلی گئی ہے جس کو پاکستان سے شکایت تھی. کچھ ہیں ابھی بھی، تو ان کو بھی آپ نے دل جیتنا. یہ جو نئی جنریشن آئی ہے، یہ وہ بیگیج کیری نہیں کر رہی جو ینگ جنریشن ہے، جو بیگیج اولڈر جنریشن بنگلہ دیش کی کر رہی تھی پاکستان کی طرف. تو اس نئی جنریشن کو کوئی شکایت نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہم ان کے دماغ کو، دل کو سمجھیں گے، اور جب ہم ان کو اپنا سمجھیں گے، جب ہم ان کو عزت دیں گے، محبت سے ان کے دل جیتیں گے، برابری سے ان کے دل جیتیں گے. لیکن اگر ہمارے یہاں سے وہ ایسے لوگ چلے گئے، ہوڑمت، بیوقوف، ڈفر، اخروٹ، جن کو انسانیت کا پاس نہیں ہے، جن کو اسلام کا پاس نہیں ہے، جن کو پاکستان کا پاس نہیں ہے، جن کو اپنی ویلیوز کا پاس نہیں ہے، انہوں نے پھر اپنے آپ کو حکمران طبقے کی طرح وہاں پہ اپنے آپ کو جا کے پریزنٹ کیا، اور ان کی ٹریننگ صحیح نہ ہوئی، ان کی یہاں پہ دماغ میں یہ ڈالا نہ گیا کہ آپ وہاں دل جیتنے جا رہے ہیں، آپ وہاں پروفٹ ارن کرنے یا وہاں حکمرانی کرنے نہیں جا رہے، آپ کالونی بنانے نہیں کسی کو جا رہے. پھر ہو سکتا ہے ہمیں آذربائیجان بھی ہمیں جانا پڑے، ہمارے لوگوں کو سعودی عرب جانا پڑے، غزہ جانا پڑے، اور دنیا کے ممالک میں جانا پڑے. پاکستان کی جس طرح اس وقت فوج کی اور پاکستان کے ڈیفنس سیکٹر کی جو ویلیو بڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے دوسرے ایونیوز بھی پھر کھلتے ہیں ڈیفنس کے ساتھ. تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے بہت اچھی طریقے سے، ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے پہلے پلان کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا. ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو کیا پاکستان بننے کے بعد سے لے کے 1971 تک، اس میں ان کی بھی غلطیاں تھیں، ہماری بھی غلطیاں. ہمیں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہیں، ان کی غلطیاں نہیں ٹھیک کرنی. ان کی غلطیاں ٹھیک کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے، ہمیں وہ غلطیاں نہیں دہرانی. یہی ایک سمجھدار اور میچور قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی سے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے، تبھی وہ اپنی جگہ پوری دنیا میں بہتر کر سکتا ہے. اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ اگر بنگلہ دیش جو آپ کا بچھڑا ہوا بھائی ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے محبت کے ذریعے، آپ اس کا دل جیت لیں، تو یہ کتنا بڑا میسج پوری دنیا کو جائے گا، ان تمام ممالک کو جائے گا. یہ وہی پالیسی ہے جو چین نے ہانگ کانگ کی طرف اڈاپٹ کی، الگ ملک کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا، محبت سے اس کو اپنے ساتھ رکھا. آپ کے خیال میں اب ہانگ کانگ چین سے الگ ہونا چاہتا ہے؟ اب تو تائیوان میں جو الگ ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم چین کا حصہ بنیں، ہم چین کے ساتھ رہیں، ہم الگ نہ ہوں. تو یہ محبت سے آپ اتنا کچھ جیت سکتے ہیں، لیکن زور زبردستی سے نہیں. تو میری یہ گزارش ہے، اور اس پہ میں فیض احمد فیض کی ایک غزل ہے ڈھاکہ سے واپسی پہ جو انہوں نے لکھی تھی 1974 میں، اور دل سے سنیں گے آپ کو تو اس نظم کی، اس غزل کی آپ کو تڑپ محسوس ہوگی. فیض احمد فیض فوج میں بھی تھے، بہت بڑے دانشور شاعر تھے، ISPR کے DG بھی رہ چکے ہیں وہ، بائی دا وے آپ کو یہ بھی بتا دوں. اور تو بلوچستان کو ہم سے بڑی شکایتیں ہیں، پختونخوا کو بڑی شکایتیں ہیں، سندھیوں کو شکایتیں، اردو سپیکنگ کو شکایتیں ہیں پاکستان سے، پنجابیوں کو بھی شکایتیں ہیں پاکستان سے، کشمیریوں کو ہیں. محبت سے دل جیتے ہیں. اور بنگلہ دیش سے اس کی ابتدا ہو جائے تو کیا بات ہے کہ انہوں نے لکھا کہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار. بنگلہ دیش میں سبزہ بہت ہوتا ہے، لیکن اس سبزے میں داغ لگے ہوئے ہیں خون کے. کب وہ بے داغ سبزے کی بہار ہمیں نظر آئے گی. خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. خون کے دھبے، کیونکہ وائلنس ہوا وہاں پہ، جنگ ہوئی، اس میں خون بہا دونوں طرف کا بہا.
اور اس کے دھبے لگ گئے اس سبزے پہ. سبز رنگ پاکستان کا رنگ بھی ہے. تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھی بہت بے مہر صبحیں مہربان راتوں کے بعد. دل تو چاہا پر شفقت دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی. کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد. ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جہاں صدقہ کیے، ان کہیں ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. وہ کہتے ہیں میں گیا وہاں پہ، مداراتیں بھی ہوئیں لیکن ہم اجنبی کے اجنبی رہے. اب مداراتیں نہیں ہوئی پچھلے کئی سالوں میں ایک دوسرے کی، لیکن اجنبیت ختم ہو گئی ہے. اللہ کی طرف سے ایسے لمحات آئے، ایسا موقع بنا، اجنبیت ختم ہو گئی دونوں ممالک کے درمیان، دونوں عوام کے درمیان. کتنی محبت سے مل رہے ہیں دونوں. اس محبت کو سنبھالنا ہے، اور اس محبت کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، وہ ویسی ہونی چاہیے جیسے ہم اپنی ذاتی محبت، پرسنل لائف میں جو محبت کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہم جو چونچلے اٹھاتے ہیں ایسے ہی اٹھانے چاہیے اور اٹھائیں. بس یہ نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ پھر کہنا چاہے کہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد. تو مدارات کریں ایک دوسرے کی، خاص طور پہ پاکستان کو کرنی چاہیے. پاکستان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم بڑا بھائی ہیں، بن کے دکھائیں. اور دل اس طرح جیتے، دل باقیوں کے بھی، جتنے بھی پاکستان کے اکائیاں ہیں ان کے بھی اور دوسرے ممالک کے بھی. بس یہ دل کی باتیں آج کرنی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.